हर खबर आप तक। आज आपसे कुछ कौमी सियासत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ख़बरें कौमी सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमती साइड पे भी बहुत ज़्यादा हैं और इस्टेब्लिशमेंट साइड पे भी बहुत ज़्यादा हैं, और अपोजिशन वाली साइड पे भी काफ़ी ख़बरें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बेहतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुकाबला जो है अब ज़रा थोड़ा सा सख्त होता जा रहा है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। सबसे पहले तो एक ही बहस चल रही है, वो ज़रा उस पर बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है। उस इजलास में काफ़ी लहदे की गई और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की गई, और MNAs ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की, और ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब ने फरमाया कि जनाब ये जो MNAs और MPAs थे, इन्होंने अपने फ़राइज़ सही तौर पे सरअंजाम नहीं दिए, और इसलिए लोग जो हैं वो जलसे में कम आए थे मीनार पाकिस्तान में। तो मरियम सफदर साहिबा भी काफ़ी गुस्से में थी। बाहर आके उन्होंने जो गुफ्तगू की उसको छोड़ दें, क्योंकि उस गुफ्तगू को तो सिर्फ ये बताने के लिए था कि जनाब हमारी अंदर सफ़ों में बहुत ज़्यादा इत्तेहाद है, लेकिन एक्चुअल ऐसा है नहीं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सारा मलबा फेंका जा रहा है या मीडिया पे कि जनाब मीडिया के 2-3 चैनल्स ने और कुछ एंकर्स ने ये सारा काम किया, मिस रिपोर्ट किया, और फिर एक और हैरान कुन तौर पे बात आई, और वो ये थी कि ये सारा कुछ तो ISPR कंट्रोल कर रहा था। इन सारी बातों की ज़रा हकीकत का भी जायज़ा लेते हैं, और थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपके सामने पेश करूँगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा। फिर एक और इजलास हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP PDM के रहनुमाओं का, बिलावल भुट्टो, मरियम सफदर साहिबा, इन सब का इजलास हुआ, और अब मामला अनाउंस किया गया, और अनाउंसमेंट क्या की गई कि जनाब 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए, वरना फिर 1 फरवरी को फ़ैसला हम करेंगे। ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, लेकिन तरतीब से। सारी तफसीर मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, शऊर दिया है, और आप जहाँ दीदा हैं, और जिस तरीके से आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई गलत चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा, मुबालगा राय से भी काम नहीं लिया जाएगा। तो सूरत हाल ये है इस वक्त ग्राउंड की। देखें जी, मुस्लिम लीग नवाज़ का ये शो था, बुनियादी तौर पे ये पीपल्स पार्टी का शो नहीं था, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का शो नहीं था, और ये था नवाज शरीफ और बल्कि मरियम सफदर साहिबा का पहला शो था, ये पावर शो, और ये उनका इम्तहान था। और मैं अगेन बता दूँ कि शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और उनके जितने भी जानने वाले हैं, लाइक माइंडेड जो सीनियर हैं, उनमें राना तनवीर साहब भी हैं, इवन उनमें ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, वो ये कह रहे थे कि दीवारों में टकरे ना मारें, और दीवारों में टकरे मारेंगे तो अपना सर ही फूटेगा। इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं कि जनाब हम कोई इस तरह का अनरेस्ट पैदा कर सकें, लेकिन मरियम सफदर साहिबा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले, जेल जाने से पहले, यानी कि पैरोल पे जब रिहा थे, वालदा की वफ़ात पे आए थे, तो वो जाने से पहले ये कह के गए थे कि जनाब आप दरमियानी रास्ता इख्तियार करें और ऐसी मंजिल की तरफ ना जाएं जिसका कोई दरवाज़ा ही नहीं है, बंद गली में ना जाएं। तो ये चीज़ें अंदर की हैं और उनको मालूम था। तो अब मैं आपको मरियम सफदर साहिबा की किस हद तक हकीकत में आपको सारी बातें बता देता हूँ। ये अच्छा, पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रही, सबसे ज़्यादा मसला है कि पीपल्स पार्टी कोई वजाहतें पेश नहीं कर रही कि जनाब ये जलसा कामयाब था या नाकाम था, लोग आए थे या नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं कर रहे। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हल्के फुल्के अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफाइयाँ जो हैं वो मरियम सफदर साहिबा दे रही हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ दे रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ के भी वही ग्रुप जो मरियम सफदर साहिबा के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कोई सफाइयाँ नहीं दे रहा, कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा मीडिया पे कि जनाब मीडिया ने ये कर दिया, मीडिया ने वो कर दिया। मीडिया ने तो वही दिखाया जो एक्चुअल था, और हर 1 घंटे के बाद की फुटेज दिखाते रहे, ड्रोन के ज़रिए वो फुटेज ली जाती थी, वो दिखाते रहे, और अपने अंदर सफ़ों में मसाइल हैं। अब इलेक्शन 2018 में ज़रा मज़ीद डिटेल्स निकाली हैं, वो ज़रा देख लें आप। सिर्फ लाहौर की हद तक पहले बात कर लेते हैं। सिर्फ लाहौर की हद तक बात यह है कि जनाब 14 नशिस्तें लाहौर की MNAs की, कौमी असम्बली की,
ان میں 11 مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت لاہور میں 14 ایم این ایز میں سے جو 11 ایم این ایز ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف 3 سیٹیں ہاری مسلم لیگ نواز نے اور پی ٹی آئی نے جیتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب ان 14 حلقوں میں جی جو کل ووٹ لیا مسلم لیگ نواز نے 14 حلقوں میں لاہور سے، وہ ووٹ لیا تھا 12,89,000 اور 678، یعنی تقریباً 12,90,000 ووٹ لیا تھا، 13 لاکھ کے لگ بھگ، 10,000 کم 13 لاکھ ووٹ لیا تھا۔ اور اس میں 12,90,000 ووٹ لینے کے بعد، اور اس میں محمد ریاض صاحب ایم این اے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ایم این اے ہیں۔ اب ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب تک رک جائیں، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب اس حلقے کے لاہور کے ہیں بھی نہیں، وہ یہاں سے ہار گئے تھے۔ لاہور میں ان کو ٹکٹ دیا گیا، ضمنی الیکشن لڑوایا گیا، اور وہ بغیر گئے ضمنی الیکشن میں بھی 81,000 ووٹ لے کے جیت گئے تھے۔ یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن۔ اور وحید عالم خان ہیں ایم این اے، اور ماہر اشتیاق یہ ہار گئے تھے، لیکن ہارنے کے باوجود انہوں نے 1,02,007 ووٹ لیے تھے ہارنے کے باوجود۔ اور پھر علی پرویز ملک صاحب ہیں 1,13,200، پھر روحیل اصغر صاحب ہیں تقریباً 99,000 ووٹ لیا، یا صادق صاحب ہیں 1,03,091 ووٹ لیا، اور خواجہ احمد حسان ہیں، یہ بھی ہار گئے تھے لیکن ہارنے کے باوجود 1,04,654 ووٹ لے گئے تھے۔ سعد رفیق صاحب ہیں 60,400 ووٹ لے گئے، شہباز شریف صاحب نے 95,800 ووٹ لیا، پرویز ملک صاحب نے 89,600 تقریباً 90,000 ووٹ لیا، رانا مبشر اقبال ہیں، انہوں نے تقریباً 76,000 ووٹ لیے، 77 ووٹ لیا۔ سیف الملوک جو ہار گئے تھے، ہارنے کے باوجود یہ 55,500 ووٹ لے کے ہارے۔ افضل کھوکھر صاحب جو ہیں وہ 89,000 انہوں نے ووٹ لیے۔ 13 لاکھ ووٹ تو ان کا بنتا ہے جی، اور ہارنے والے امیدوار بھی لاکھ ووٹ اور 90,000 ووٹ لے کے ہارے۔ اس صرف لاہور میں ہی مریم صفدر صاحبہ نے کمپین چلائی، خود قیادت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا آج کے اجلاس میں کہ جناب ہم جنہوں نے کام نہیں کیا، جو لوگ لے کے نہیں آئے، ہم ان کی ناکامی تصور کرتے ہیں اور ان کو شوکاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مریم صفدر صاحبہ کو خود اپنے آپ کو شوکاز کرنا چاہیے، کیونکہ قیادت تو وہ خود کر رہی تھی۔ اس ساری کمپین کی جو 1 ہفتہ تک چلائی گئی، 13 دسمبر سے پہلے 1 ہفتہ تک وہ ڈور ٹو ڈور گئیں، ہر حلقے میں گئیں، ہر ایم این اے کے ساتھ گئیں، اپنی تنظیمی عہدیداروں کے ساتھ گئیں۔ تو سب سے پہلے تو شوکاز اپنے آپ کو کرنا چاہیے اور خود ہی ریزائن کرنا چاہیے، ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شہباز اور حمزہ شہباز کی تو ناکامی نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو کیوں کوسا جا رہا ہے؟ یہ 13 لاکھ صرف لاہور کے ووٹ تھے، 13 لاکھ یہ ہو گیا۔ گجرانوالا مسلم لیگ نواز کا گڑھ، خرم دستگیر صاحب، اس کے بعد قصور، اس کے بعد اکاڑا، اس کے بعد جناب آپ کا راول پنڈی اسلام آباد سے قافلہ گیا، پھر سیال کوٹ، پھر فیصل آباد۔ تو یہ سارے شہر جو ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ، اور یہاں پہ بھی لاکھوں ووٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، کیونکہ یہی پٹی ہے جس میں مسلم لیگ نواز ہے۔ تو لوگ کتنے آتے ہیں، لوگ کتنے آئے، میں آپ کو یہ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب کیا راکٹ سائنس ہے۔ اب اسپیشل برانچ، آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس، یہ سارے، اور پھر میڈیا، یہ سب کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ کم از کم تعداد 6,000، 4 سے 6,000، اور میکسیمم تعداد 10 سے 12,000، اس کو ڈبل کر لیں 25,000 کر لیں، جہاں چلیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں، مان لیا 25,000 کر دیں، اتنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں بولا جا سکتا۔ تو 25,000 لوگ آئے اس جلسے میں، تو یہ تو صرف لاہور کے جو ووٹرز ہیں ان کا بھی 1% نہیں بنتا۔ یہ جو 13 لاکھ ووٹ ہیں ان کا 1% بھی 13,000 بنتا ہے۔
تو اس کے جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جھنڈے سے زیادہ تھے وہ نظر آ رہے تھے. پھر پشاور سے KPK سے قافلے گئے وہ بھی ہم نے دیکھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر مختلف جماعتوں کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تھے اور مسلم لیگ نواز تو 1% بھی اپنا ووٹر جو ہے اپنی طرف نہیں کھینچ سکی. 1% ووٹر بھی سپورٹر ایک سائڈ پہ رکھ لیں, ووٹر سپورٹر ورکرز, تو یہ تو 1% بھی نہیں آیا. تو اس لیے یہ ہے سچویشن گراؤنڈ پہ, جس کے بارے میں پھر CEC کا جو مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہوا, مریم صفدر صاحبہ نے بلایا اور اس میں پھر سرزنش کی گئی اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جناب ان لوگوں کی سرزنش ہونی چاہیے جو لوگ نہیں لے کے آئے. اب خواجہ صاحب نے کیا کیا ہوا تھا, خواجہ صاحب نے ایک دوائی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور شو یہ کر رہے تھے کہ میں بیمار ہونے کے باوجود جلسوں میں پہنچا ہوں اور میں نے بڑا کام کیا ہے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. جب نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا, جب ان کو سپریم کورٹ سے انہوں نے آرڈر لیا اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا, افتخار چوہدری صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت, انہوں نے کہا جی بالکل نواز شریف واپس آ سکتے ہیں, شہباز شریف واپس آ سکتے ہیں اور ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. پرویز مشرف کا دور تھا, شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے تھے, لیکن اس دوران انہوں نے کہا میں نے واپس جانا ہے, واپس آ گئے. اس وقت لاہور کی الیکشن کہہ رہا ہوں, اس مہم کا کمپین کا انچارج خواجہ سعد رفیق صاحب کو بنایا گیا. اور یہ واقعہ مجھے کوئی اور نہیں سنا رہا, یہ راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے سنایا تھا. انہوں نے کہا جی سارے پیسے ویسے ان کے حوالے کر دیے گئے کہ جناب آپ نے لاہور شہر کو جھنڈوں سے, جھنڈیوں سے, بینر سے بالکل بھر دینا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ہر حلقے میں جا کے ہر پوری تنظیم کو ایکٹیو کرنا ہے. خرچہ ورچہ بھی دے دیا. تو انہوں نے ان پیسوں سے چند جھنڈے خریدے, چند بینر, وہ سارے ڈیفنس کے گھر میں رکھے اور اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا کہ جناب وہ وہاں فلاں گھر میں یہ سارا سامان پڑا ہے تو جا کے ریڈ کریں اور ان کو اچک لیں. پولیس نے وہ اچک لیا اور اس کے بعد پھر اگلا یہ کہا کہ مجھے بھی کہیں آگے پیچھے کر دیں. یہ صرف خواجہ سعد رفیق صاحب, بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ اریسٹ کر لیں تاکہ یہ رولا ہی ختم ہو اور ہم اپنی قیادت کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں. تو یہ ہوا اور اس بار بھی جناب یہی کچھ ہوا اور کچھ نے تو اپنے جیبیں شیبیں گرم کی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید, افواج پاکستان کے جرنیل اور وزیر اعظم عمران خان, یہ سب ان کا ٹارگٹ ہیں. اب لوگ ظاہر ہے جی پاکستان کے عوام ہیں, اگر پاکستان کے عوام فوج کے اتنے ہی خلاف ہوتے تو پھر تو اب تک کب کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا اس ملک کا. جو عراق میں ہوا, جو لیبیا میں ہوا, جو مصر میں ہوا, یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا. جو شام میں ہوا, جو یمن میں ہوا, تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں. اللہ کا فضل یہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھی تک اپنے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی جناب. اب انہوں نے ایک اور بات کی, پھر بلاول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. جو خبر آئی ابھی کل جو انہوں نے گفتگو کی اس میٹنگ کے بعد, انہوں نے کہا کہ جناب وہ اصل میں نے والدہ کا افسوس کرنا ہے, شہباز شریف صاحب کی والدہ کا, تو اس کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ 8 دن کے پیرول پہ تھے, رہا تھے, اور اس وقت تو بلاول صاحب نے ان کا رخ نہیں کیا اور مریم صفدر صاحبہ سے انہوں نے افسوس کر لیا. اب والدہ کے افسوس کے لیے انہوں نے جانا ہے اور وہ بھی جیل میں جانا ہے, اور اس کے لیے ٹائم کتنا لیا گیا ہے, 3 گھنٹے کا ٹائم مانگا گیا ہے. 2 سے 5 بجے ان کی ملاقات ہوگی, پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دے دی. آپ خود اندازہ کیجئے کہ کیا جناب یہ صرف والدہ کا افسوس کرنے جا رہے ہیں یا پھر کچھ سیاسی ایجنڈا ہے, کچھ معاملات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے تھے وہ طے کرنے جا رہے ہیں. تو آخر میں ایک اور بات بھی بتا دوں, اب انہوں نے کہا جناب 31 جنوری تک یہ ریزائن کر دیں, اور ورنہ 31 جنوری کے بعد 1 فروری کو ہم پھر بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لانگ مارچ کا ڈیسائیڈ کریں گے. تو جناب لانگ مارچ کا ڈیسائیڈ انہوں نے کیا کرنا ہے
اب دوسری طرف 31 جنوری تک پہلے تو تھا، یا نومبر میں گورنمنٹ جا رہی تھی، پھر دسمبر میں جا رہی تھی، پھر جنوری آخری مہینہ ہوگا، اب جنوری بھی گزر گیا، اب فروری میں داخل ہو گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی بہت اچھا کھیل رہی ہے. زرداری صاحب وہ ان کو انگیج بھی رکھے ہوئے ہیں، شریف فیملی کو نہ صرف انگیج رکھے ہوئے ہیں بلکہ لالی پاپ دیتے دیتے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کو فروری تک لے گئے ہیں. اور جیسے ہی یہ فروری آئے گا تو یہ الیکشن شیڈول آ جائے گا سینٹ کا، اور جب سینٹ الیکشن شیڈول آ جائے گا تو اس وقت زرداری صاحب نے کہنا ہے کہ اس وقت تو بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑیں اور ہم اسمبلیوں سے باہر نکلیں. اس وقت وہ پھر نواز شریف کو کہیں گے، بلکہ مریم صفدر صاحبہ کو کہیں گے کہ جناب سینٹ کی جو سیٹیں آتی ہیں وہ قابو کریں تاکہ ہماری سینٹ میں جو اسٹرینتھ ہے وہ مضبوط رہے، اور اگر آپ نکل گئے تو پھر تو سینٹ اور کمزور ہو جائے گا، اور آپ یہ جگہ نہیں چھوڑیں. آپ پنجاب سے سیٹیں نکال رہے ہیں، آپ کوئی اور کہیں سے نکال سکتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں. میرا ان سے بھی رابطہ ہو گیا. تو آصف زرداری صاحب نے وہی کھیل کھیلنا ہے جو انہوں نے سینٹ میں کھیلا تھا مسلم لیگ نواز کے لیے، وہی کھیل کھیلیں گے جو بلوچستان میں کھیلا تھا ثناء اللہ زہری کو فارغ کرنے کے لیے. تو آخری کارڈ آصف زرداری صاحب اس وقت کھیلیں گے. وہ فروری تک تو لے جا چکے ہیں، اب فروری میں ہی سینٹ کا الیکشن ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے یار وہ سینٹ سے باہر ہو جائیں؟ پھر اگلی بات ایک اور، پھر انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایس پی آر نے کہا میڈیا کو کہ جناب یہ پروپیگنڈا کریں، اور یہ تمام اینکرز کو انہوں نے کہہ دیا. میں نام نہیں لیتا، یہ ایک اینکر ہیں، وہ تبصرہ کر رہے تھے، وہ خود ہی وجوہات گنوا رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے ناکام ہونے کی وجوہات، مسلم لیگ نواز اپنے لوگوں کو باہر کیوں نہیں لا سکی، لوگ مینار پاکستان کیوں نہیں پہنچے. وہ سوال، وہ معاشرتی علوم کا ایک سوال ہوتا تھا کہ تقسیم بنگال کی وجوہات بیان کریں، اور پھر جب تقسیم بنگال، پہلے وہ تقسیم بنگال کی وجوہات ہم 10-12 لکھتے ہوتے تھے، اور اس کے بعد تقسیم بنگال کی تنسیخ ہو گئی تھی، پھر بنگال ایک ہو گیا تھا. پھر دوسرا سوال ہوتا تھا کہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کی وجوہات لکھیں، تو ہم انہی 10 وجوہات کو الٹا کے وہی وجوہات بنا دیتے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ جناب یہ مان لیں اب کہ آپ کا جلسہ ناکام، آپ کا نیریٹو ناکام ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت کے فوٹیج دیکھیں کہ لوگ اس وقت کہاں پہنچے ہوئے تھے، کہاں جا رہے تھے. اب ذرا وزیر اعظم عمران خان نے ترجمانوں کا اجلاس بلایا، اہم وزراء کے ساتھ مشاورت کی، اہم ترین وزراء کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے جو ہدایات دی ہیں، اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب، ان کو واضح طور پہ ہدایات دی ہیں جناب کہ کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھانی، کوئی NRO نہیں دینا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈائیلاگ اور نیشنل ڈائیلاگ والا بھی صفحہ پھاڑیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں جو کرنا ہے کر لیں. یہ آئیں فروری کے بجائے جنوری کے بجائے اسی مہینے آ جائیں، لانگ مارچ کریں، آ کے ہمیں بتائیں کہاں بیٹھنا ہے، ہم بٹھائیں گے. لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی. رعایت صرف ایک ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں، آئینی اصلاحات پہ بات کریں، پارلیمان میں آئیں، اپنا کردار ادا کریں. نہیں کرنا تو پھر آپ کی مرضی. اور دوسری جانب راول پنڈی، وہ بھی جناب کافی ایکٹیو ہوا ہے، اور انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور منتخب حکومت کے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اور کہاں کہاں سے پریشر کیا کیا ہو رہا ہے یہ ذرا پھر میں آپ کو پھر کسی وقت بتا دوں گا، کیونکہ اس کے بارے میں معلومات پوری ہیں انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.